वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच पे स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत अशरकायद। आखिरी आज हमारा प्रोग्राम बात हो रही कायदे आज़म पे लिखी जाने वाली बुक्स के हवाले से। जी आबिद साहब। जी डॉक्टर साहब, वक्फे से कबल वो आप कायदे आज़म की जो पार्लियामेंटेरियन स्टाइल जी 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 तो ये जो पार्लियामेंटेरियन स्टाइल है ना, ये उसका बड़ा अहम है कि आप देखें मुखालिफ के साथ आप देखें कायदे आज़म पाकिस्तान मूवमेंट में भी आ गया, लेकिन आप देखें उसके वोटर्स जो है ना, जो कांग्रेस प्योर कांग्रेस के बंदे थे वो बनिया क्लास ज़्यादा थे खिलाफ से, शेड्यूल कास्ट अछूत सारे कायदे उनके साथ थे। बिल्कुल सही बात, ये शख्सियत का कमाल है ना। बिल्कुल सही कि भाई अपने यानी कि बंदे अपने मुसलमान आपके साथ नहीं है, लेकिन मुखालिफ सिख भी जो जितने 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस नहीं बनाया यौम निजात, जी जी, उसकी बड़ी ख़ास बात थी। ख़ास ये बात थी कि कांग्रेस के खिलाफ सिख और अछूत और उनका लीडर था डॉक्टर अम्बेडकर, जी जी जी, ये कायदे उनके साथ थे, उन्होंने इस मुजाहरे में हिस्सा लिया। जब कांग्रेस की हुकूमतें बनी और फिर उन्होंने उसको तोड़ा गया और उसको जब वो बहाल करना चाहते कायदे ने कहा नहीं ये हमारा यौम निजात है, इसलिए ये नहीं छोड़ा है, तो वो बनाया और उसमें फिर ये लोग भी अकलियतें भी साथ थी। मुसलमान तो थे ही, जी जी, सिख भी हमारे साथ थे और इसमें ये अछूत सारे इंडिया के साथ थे। और ये इसीलिए मैं इसे बात करूं, जब इंग्लैंड में मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ तो सिख मुझे मिले, कहते जी कि हमारे बुजुर्गों ने गलती की है, बाबा कायदे आज़म की बात नहीं मानी, अगर मान जाते तो आज इस हालत में ना होते। ये सिख भी आज मानते हैं। बिल्कुल सही है। अभी तो जैसे हमने कई मरतबा जिक्र किया कि ख़ुद इंडिया में इस वक्त हम वो बैनर्स देखते हैं कि इंडियन नीड्स अ जिना वंस मोर, इंडिया को एक और अभी आप इसका जिक्र किया है, अगर कहें तो मैं 1-2 मिनट बात जी 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 जी, आप कि आज कायदे आज़म उस वक़्त कह रहा है, आप देखिए कायदे आज़म का विजन देखिए कि मैं उसके कंटेम्प्रेरी में अभी ये 4 जनवरी को मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बरसी की डेथ आती जा रही है। वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, आपको पता है, अली बरादरान का बड़ा नाम जी जी, कोई शक नहीं। और उनका शख्सियत का नाम इतना है कि और मैं कहता हूँ वो बहुत बड़ा कमिटेड आदमी था, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उसने बहुत फाइट किया। और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसने जनवरी में तकरीर किए कायद अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, और उसने यहाँ तक कह दिया कि मुझे आप आज़ादी दें, अगर आप आज़ादी नहीं देंगे तो मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊँगा। कमाल है ना। और उसके चंद दिन बाद बीमार हो गया, 4 जनवरी को मर गया। और वो देखिए नेक बंदा, उसको वहाँ से मैयत को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में दफनाया गया। बिल्कुल सही बात। तो ये कायदे आज़म के साथियों में से हैं सारी। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं कि ये शख्सियत के अंदर उसके साथ बात कहते हैं शख्सियत को ज़रूरी नहीं सारी प्रोमिनेंट हों, कि खामी भी होती है, और कायदे आज़म सबको साथ लेके चल, ये उसका कमाल है कि कोई बंदा भी उससे नाराज़, मुखालिफ तो जिसने वैसे मौत करनी है लेकिन उससे नाराज़ होकर नहीं किया, ये कमाल है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, किताबों की हम बात कर रहे हैं तो साथ यानी ये दरअसल इल्म को या मालूमात को फैलाने का किताब एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज़, ड्रामाज, डॉक्यू ड्रामाज, ये भी एक कम्युनिकेट करने का एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव, या जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम, ये भी किसी किताब से कम नहीं है। इस पे भी कायदे आज़म के हवाले से काम तो हुआ है, लेकिन जैसा इफ़ेक्टिव काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। कुछ चीज़ें हुई, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ कायदे आज़म पर बनी, कुछ टीवी ड्रामाज भी हुए, लेकिन अभी मज़ीद ज़रूरत है इसकी, आप क्या फरमाएं? जी जी जी, इस हवाले से ये शरीफुद्दीन पीरज़ादा जो हैं उन्होंने कुछ काम किया, कायदे आज़म पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, फिर पीरज़ादा प्रोडक्शन ने मूवी बनाई, फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने 1-2 मूवीज़ बनवाई। लेकिन ये बात अभी सब बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से देखें अब है एक मीडियाटाइजेशन का दौर, जहाँ तुर्कों ने एक तुगलक ड्रामा बना के पूरी दुनिया की कोई 26 ज़ुबानों में उसे ट्रांसलेट किया और अपना मैसेज पूरी प्रोपेगेट कर दिया।
گو کہ انہیں وہ 100 سال پورے ہو رہے ہیں. 1923 میں وہ تحریک خلافت چلی، 20 سے چلی اور 23 میں وہ ختم ہو گئی. اب 2023 میں وہ اس کا ایک 100 سالہ جشن منا رہے ہیں ماڈرن ریپبلک آف ٹرکی کا. اسی طرح سے ہمیں بھی اس امر کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو ہمیں تھوڑا سا اپنے لیڈرز کو ٹھیک طرح سے، اور قائد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی 100 سے، ان پہ لکھی جانے والی 100 سے زیادہ کتابیں میں نے جو ریویو کیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میچ کے لیڈر کم ہی ملتے ہیں. جیسے وہ اسٹینلے والپرٹ نے کہا تھا نا کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کا جغرافیہ بدلا، کورس آف ہسٹری بدلا. اس سے بھی کم ہیں جنہوں نے چند ایک ہیں جنہوں نے جغرافیہ بدلا. کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ایک نیشن بھی بنائی ہو اور اسٹیٹ بھی بنائی ہو. تو قائد کو یہ تینوں جو ہے نا، انہوں نے کورس آف ہسٹری بدلا، انہوں نے ورلڈ میپ چینج کیا، اور پھر ایک قوم بھی. اگر یہ تینوں باتیں دیکھیں تو یہ کوئی اور ہے ہی نہیں. اچھا، میں اسے ذاتی طور پہ نا، جو میری چند ایک تحریریں ہیں قائد کے حوالے سے، تو میرا آرٹیکولیشن یہ تھی کہ قائد کو اور قیام پاکستان کو میں اس پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں کہ آپ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے محمد بن قاسم تک جو اس میسج کو لے کے یہاں آیا، اور محمد بن قاسم سے لے کے محمد علی جناح تک، یہ سٹوری فرام محمد ٹو محمد بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایسی آرٹیکولیشنز کو پکچرائز کرنے کی اور انہیں میڈیاٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کو، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی ڈاکیومنٹریز بنائی جائیں، کیونکہ لوگوں کا کنسنٹریشن سپین کم ہو گیا ہے. طلباء کا خصوصاً وہ 40 منٹ کی کلاس بھی بمشکل سہار سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ویڈیوز یا کلپس بنانے ہیں تو وہ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو، بلکہ 2-4 منٹ وہ لوگ دیکھتے ہیں. ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس حوالے سے کام کیا جائے، اور قائد کے ڈفرینٹ فیزز کے حوالے سے. اچھا، کچھ ایک میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا. ایک پاکستان کے وہ قائد یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، کیا سر آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، سکندر DMG آفیسر ہیں. انہوں نے قائد میں بھی کتاب لکھی، اور انہوں نے قائد کی جو محترمہ مریم ہیں، رتی جناح، جنہیں رتن بائی رتی جناح قائد پیار سے کہتے تھے، پھر انہیں جب شادی کی تو انہیں مسلمان کیا اور ان کا نام مریم بی بی رکھا. ان پہ ایک کتاب لکھی، اور ایسے خوبصورت اس میں پہلو کہ قائد اعظم ہمیں ایسا ان کے فیملی کے حوالے سے، یعنی ہمیں ایسا لگتا تھا کہ قائد اعظم، یہ آپ نے ایک بڑی اچھی کتاب انٹروڈیوس کرائی ہے ابھی کہ قائد اعظم کی اہلیہ کے حوالے سے. اور یہ کہ جیسے وہ سروجنی نائیڈو نے لکھا تھا، ہمیں یہ ایسا لگتا تھا، مجھے ایز اے طالب علم تاریخ کے، کہ قائد بالکل میکینیکل اور بڑے اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، اور اس کے علاوہ کوئی وہ ان کی لائف میں ادب یا ان چیزوں کا نہیں تھا. لیکن جب ان کا یہ رومانس سٹوری میں نے پڑھی نا، وہ کتاب جو ہے سکندر صاحب کی، تو مجھے پتہ چلا ہی واز ریئلی، ہاں جی میرے بھول رہا ہے نام، ہاں جی، ہمارا شگیردی ہے سعد سکندر نا صاحب، سعد سکندر ہمارے سعد ایس خان لکھتا ہے. ہاں جی، تو سعد سکندر خان نے جو کتاب لکھی قائد پہ بھی لکھی، اور پھر جو ان کی زوجہ ہیں ان پہ جو لکھی، تو انہوں نے مطلب یہ کہ اس سارے رومانٹسزم کا جو فیز ہے، یعنی ان کی کمٹمنٹ، میڈم کو ہمیشہ مطلب وہ خود بھی بڑی رومانٹسسٹ تھیں. انہیں جب یہ گرا ہوتا تھا کہ جی آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے اور فیملی کو ٹائم نہیں دیتے اور بیٹی کو ٹائم نہیں دیتے، تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ بیٹی تو میری جو یہ ہزاروں بیٹیاں ہیں، یہ ان کے لیے سوچنا ہے، ہزاروں جو ہمارے اگلی نسل ہے اس کے لیے سوچنا ہے، اور یہ سارے اس مین سٹریم کا پارٹ ہیں. لیکن 1918 سے لے کے 28 تک جو ان کا وہ رومانس والا پیریڈ رہا، یعنی جب رتی جناح بیمار ہوتی ہیں اور وہ فرانس میں ہیں، تو قائد انہیں ملنے جاتے ہیں، مطلب جب وہ انگلینڈ میں ہیں ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ سٹے کرتے ہیں. اور ان کی بھی جو آخری خط ہے قائد کے نام کہ مائی لو محمد علی، اور اس طرح سے، اور یہ کہ
I was yours and I want to remain yours and I will always remain yours. اور اس طرح سے یعنی قائد کے ان پہلوؤں پہ بھی، اس پہ تو مووی اسی کتاب پہ میں یہ کہتا ہوں عابدی صاحب اتنی شاندار رومانٹسسٹ مووی بن سکتی ہے. اور یہ اگر ہم بنائیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو قائد کے مختلف پہلوؤں کی سے روشناس کرائیں گے، اور یہ اس وقت کی ہم ضرورت بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی، کتاب کی اہمیت تو کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو جنریشن ٹو جنریشن چلتی ہیں، لیکن جو لیٹسٹ موڈ آف کمیونیکیشن اور میڈیا ہے اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے. خود جیسے یہ پروگرام ہے تو اب یہ میڈیا ہی کے ذریعے پہنچ رہا ہے، تو یہ ڈراماز اور ڈاکومنٹریز، اور اب ڈیولپڈ ورلڈ میں دیکھ لیں ڈاکومنٹری وہاں کی جو موڈ آف کمیونیکیشن کہہ لیں یا نالج ٹرانسفر کہہ لیں، اس کا بہت اہم پارٹ ہو گئے ہیں. تو اس میں بھی ہم تھوڑا پیچھے ہیں. کتابوں کے حوالے سے تو شاید پیچھے نہ ہوں، قائد اعظم کے حوالے سے بہت کتابیں چھپی، لیکن اس حوالے سے ہم اس ریفرنس میں ہم تھوڑا پیچھے ہیں. یو آر رائٹ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں کافی پیچھے ہیں، ہمیں بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے نا کہ جتنا بھی کام ہوا ہے اداروں نے بھی کام کیا ہے، لیکن زیادہ تر انڈیویجول شخصیات کی محنت سے زیادہ کام، اور یہ کام اداروں کا ہے، یہ اداروں کا کام ہے، اور اور اوپر سے ذرا پیٹرنائزیشن کم ہوتی ہے، اور جو مخالفین کی پیٹرنائزیشن باہر سے بڑی زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک پرابلم ہے ہمارا. اگر یہ چیز، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں جو جس ورلڈ میں رہ رہے ہیں نا، یہ گلوبل ورلڈ ہے، اور گلوبل ورلڈ کے اینگل سے ہمیں دنیا کو لینا چاہیے. صحیح بات. خالی آپ پاکستان کے آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر آپ اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے اہم ملکوں میں ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ گلوبلی اس کو ایشوز کو ایڈریس کریں. ان چیزوں کو ہم ایڈریس کرنا چاہیے. اور انٹرنیٹ جو گوگل پہ جو مواد ہے پاکستان کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے، اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. ہمارے اداروں کا اس میں بہت ویک رول ہے کہ یہ آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. ایک تو یہ میں بات کر رہا ہوں. دوسرا، آپ جیسے آپ نے خود بڑا یوٹیوب پہ بڑا کام کر رہے ہیں، آپ ایک صحیح میسیج آپ دنیا کو دے رہے ہیں، آپ خود بھی مبارکباد کے مستحق ہیں ماشاء اللہ. تو یہ اس طرح کا ہم نے شخصیات کو ہی ہم نے کام آگے بڑھنا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس کی طرف جو ہے، یا حکومتیں آپس میں لڑائی کے میں لگی رہتی ہیں، تو کوشش ہونی چاہیے کہ قائد اعظم کے جو افکار ہیں اس کو نئے اینگل سے، جو نئے سوشل میڈیا کے جو تقاضے ہیں اس کے اینگل سے اس کو ڈالیں، اور اسٹیریوٹائپ کو چیز کو نکالیں. اور اس طرح قائد اعظم کی شخصیت کے اندر بے شمار چھپے ہوئے پہلو ہیں کہ جو آج کے وقت کے لحاظ سے اس کو ایڈریس کریں. جی اچھا، اس میں بہرحال پی ٹی وی نے 2-3 کاوشیں اچھی کی، اور ان کے قائد اعظم پہ پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ ہے، اچھا ڈرامہ ہے، اس کو بلکہ 2 دفعہ پیش کیا گیا، شاید اس سے بھی زیادہ. وہ جو جناح سے قائد والا جو ہے وہ بڑا اچھا تھا، یوٹیوب پہ پڑا ہے، اور وہ واقعی دیکھنے والا ہے، اچھا ہے. اور ایک سیریل پی ٹی وی نے کی جو مجھے بڑی پسند ہے، بڑے معروف ادیب اور نقاد سلیم احمد نے لکھی تھی، تعبیر کے نام سے. وہ ڈائریکٹ قائد اعظم پر تو نہیں، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ان کی کتاب پاکستان موومنٹ پہ ہے، لیکن قائد اعظم حاوی ہے. اس میں قائد اعظم دکھائی بھی نہیں گئے، لیکن تحریک پاکستان کے حوالے سے وہ تعبیر ڈرامہ مجھے یاد ہے، میں نے بھی اس کو خود 2-3 دفعہ دیکھا. 13 اقتصاد پر مبنی ہے. وہ کافی پورے جو سب کانٹیننٹ کی بیک گراؤنڈ اور پھر تحریک پاکستان کی ہسٹری بیان کر دیتا ہے. تو اچھا ہے، کتابوں کے ساتھ ہم نے ان 2-3 چیزوں کا بھی ذکر بڑا ضروری ہے اس بات کو. پھر آپ کا جو جب آپ گلوبل اینگل کی بات کرنے تو ورلڈ ویو ہے. اب ورلڈ ویو میں آپ دیکھیں اس وقت جو مسلم ورلڈ ہے نا، وہ خاص طور پہ اگرچہ دنیا میں سب کا وہ ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں کہ کسی کے خلاف نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی ایسے لگتا ہے جس مسلمان ملکوں میں مسائل ہیں وہ مسائل کی طرف توجہ دنیا کی نہیں ہے. جیسا دیکھیں ابھی غزہ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، اور اسرائیل اس میں اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں پھر ہمارے کشمیر کا مسئلہ ہے. یہ دنیا کو اس پر جو ہمیں یہ ورڈ جو ریئلٹیز ہیں ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. قائد اعظم کی زندگی سے اس کا میسج ملتا ہے.
لیکن ہم اس کو صحیح پروجیکٹ نہیں کر پا رہے کہ اس کو دنیا کے سٹائل میں ڈال کر، کہ ہمارا بھی میں کہتا ہوں قصور ہے، مسلمان لیڈروں کا بھی، کہ ہم اپنے ایشوز کو ورلڈ کنٹیکسٹ میں صحیح پیش نہیں کر سکے، کہ اور اس کو ہمیں دوبارہ پیش کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کی ذات کا ہی خالی تعلق نہیں ہے، لیکن ذات کا اس حساب سے چونکہ پروگرام بن رہا ہے کہ قائد اعظم کی ذات کے اندر اس کے بھی ایڈریسز موجود ہیں، بالکل ٹھیک، جو ان کا اسرائیل کی ریاست کے حوالے سے، ان کا فلسطین کے حوالے سے بہت واضح رول ہے۔ اس کی جو تقریروں سے جو گائیڈ لائن ملتی ہے اس کو نئے اینگل میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔ اسی طرح جو کشمیر ہے، کشمیر جو شاہرگ ہے، اس کو بھی انڈیا نے ہمیں ڈیفنس لائن پہ ڈالا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایسے طریقے سے نہیں کر سکے کہ ورلڈ ہمارے ساتھ چلے۔ یہ پرابلم ہے، اور اسی میں پرابلم یہ سوشل میڈیا ہے، اور اس کو ہم قائد اعظم اور دوسرے لیڈرز جو ہیں ان کو صحیح اینگل سے ہم، آپ نے صحیح کہا، چھوٹی چھوٹی موویز بنائیں، ڈاکومنٹریز بنائیں، اور اس کو ورلڈ لیول پہ اس کو اپروچ کریں۔ بالکل صحیح، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ابھی ڈاکٹر ریاض احمد صاحب نے جو بات کی وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب پرویز مشرف انڈیا جا رہے تھے تو مجھے ہمارے بڑے معروف صحافی ہیں نذیر ناجی، ان کا ایک کالم یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا، کالم میں لکھا تھا پرویز مشرف کو کہ قائد اعظم ہندو قیادت، میں نے یہ کل بھی کچھ دن پہلے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا، جب ہم ہندو کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کی ہندو قیادت کی بات کرتے ہیں، کسی مذہب کے خلاف سب ہندوؤں کے بارے میں نہیں ہے، ابھی اور ہمارے وہ خاص طور پہ بنیا کلاس، جی بالکل، تو جو پاکستان میں ہمارے ہندو بھائی بستے ہیں اور میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت محب وطن لوگ ہیں، تو ان کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی بلکہ اس وقت کی قیادت کے۔ تو نذیر ناجی نے لکھا تھا کہ ہندو اس وقت کی ہندو قیادت کی ذہنیت کو پوری طرح صرف قائد اعظم نے سمجھا، اور قائد اعظم ہی کے ذریعے ہم ہندو قیادت اور ہندو ذہنیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے برامن ہے نا، جی جی جی، گاندھی بھی اور نہرو بھی برامن تھے نا، یہ برامن کلٹ کو پروموٹ کر رہے تھے، ہاں کسی کو سمجھ نہیں آئی یہ بات۔ ہاں بالکل، وہ قائد اعظم نے اس کو سمجھا، تو انہوں نے کہا کہ اب قائد اعظم تو موجود نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر زوار زیدی نے جو قائد اعظم پیپر جو ہیں وہ آرگنائز کیے ہیں ان کا مطالعہ کرو، اور بڑا اس کے جی، اور ڈاکٹر زوار زیدی اس وقت زندہ تھے تو انہوں نے کہا ان سے بھی مل لو، ہمارے استاد تھے، جی جی جی، کیا خوبصورت پرسنالٹی، میں نے انگلینڈ سے 81 میں کورس کیا تھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ قائد اعظم، یعنی اگر ہم نے ورلڈ پولیٹکس کو بھی سمجھنا ہے تو اس کا حوالہ بھی قائد اعظم بہت مضبوط حوالہ ہیں، جو انگلینڈ بھی رہے، یو کے بھی رہے، یورپین اس کا بھی مطالعہ کیا، سب کانٹیننٹ کو بھی سمجھا۔ جی جی، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے عبدی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیٹل آف آئیڈیاز ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں اب دونوں ملکوں کو آزاد ہوئے ہو تو 77 سال گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن آج بھی ہم جس فیز میں رہ رہے ہیں نا، پرتھوی راج چوہان کی جنگ ہوئی تھی 12ویں صدی میں، ترائن کی جنگ، اسے 1191 کی بات ہے، اسے شکست دی غوری نے۔ آج بھی جب وہ اپنا میزائل بناتے ہیں تو اس کا نام پرتھوی رکھتے ہیں، آج بھی جب ہم اپنا میزائل بناتے ہیں تو اپنا نام، اس کا نام غوری رکھتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے ہمیں یاد کرایا ہماری یہ سر ایسا ہی ہے کہ بیٹل آف آئیڈیاز کیپس گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن، اور قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں اور آنے والی نسلوں کو ٹرانسفر کر کے جاتی ہیں کہ یہ صورتحال تھی اور یہ۔ اور دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ قائد کے فرامین ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ریلیونٹ تھا، اور اب آج کے ہندوستان میں وہ زیادہ ریلیونٹ ہے۔ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج وہ کہتے ہیں انڈیا نیڈز اندر قائد جناح۔ میں آپ کو عرض کروں کہ انڈیا کی ٹرانسفارمیشن تو ایسے ہو گئی نا جیسے وہ گاندھی کے جو نامزد قاتلان تھے وہ آج ہندوستان کے لیڈرز ہیں۔ بالکل، انہوں نے گاندھی کے مجسمے ہٹا کے ساورکر کے مجسمے چڑھا دیے، گاندھی کے جو قاتل ہیں وہ ہیرو بن چکے ہیں، جی جی ہیرو بن چکے ہیں۔ انڈیا کی ٹرانسفارمیشن تو ان لائنز پہ ہو گئی جو بہت ہی خطرناک ہے، اور یہ انڈین میری سکھس کو تو بڑی کلیئر یہ ہو گیا اندازہ کہ قائد نے کہا تھا ماسٹر تارا سنگھ کو کہ میں بلینک چیک تمہیں دیتا ہوں، جو تم چاہتے ہو لو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے غلطی کی اور آج ساری سکھ لیڈرشپ اسے مانتی۔
हिंदू लीडरशिप में ये रियलाइजेशन कि जी असल में वो जो कायद का व्यू था, मैं सिर्फ एक नुक्ता बयान करता हूँ, कायद कह रहे थे कि हमें वफाकी निज़ाम हुकूमत चाहिए, वो बज़िद थे हमें यकसानी निज़ाम हुकूमत चाहिए। कायद कह रहे थे कि जी जो भी मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी होती है वहाँ पे वफाकी निज़ाम हुकूमत ही प्रैक्टिकली चल सकता है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। उन्होंने नहीं माना, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान में तो वफाकी निज़ाम हुकूमत आज भी है। उन्हें मुसलमानों के निकलने के बाद भी वो ये समझते हुए कि हिंदू अक्सरियत रह गया, अब हम यकसानी वो नहीं चला सके, उन्हें भी वफाकी ही चलाना पड़ा। कायद सूबाई खुद मुख्तारी कहते थे, दोनों ममालिक आज भी सूबाई खुद मुख्तारी के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। यानी जो कायद ने फरमाया। ब्रेक के बाद जी प्लीज नाज़रीन कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ होगा, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच है स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत। बात हो रही कायद आज़म से मुतालिक उन पर लिखी जाने वाली बुक्स के हवाले से। आखिरी सेगमेंट है अब्दी साहब जी। अच्छा, इसमें बात को कुछ इस अंदाज से करते हैं कि माशाल्लाह गुफ्तगू खूब हुई, जो अब तक काम हुआ। फिर हमने एक और एस्पेक्ट भी कवर करने की कोशिश की कि किताबों के साथ साथ जो डिजिटल और सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर ये जो टेक्निक्स हैं मीडिया की, इनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्रीज़ और आजकल तो सोशल मीडिया क्लिप, उसकी बात, उस पर भी बात। डॉक्टर साहब, अब एक और एस्पेक्ट से बात करना चाह रहा हूँ आप दोनों हजरात से, आपसे, कि आपने तो बहुत कुछ लिखा कायदे आज़म पर और बहुत कुछ पढ़ा। अब क्या समझते हैं कि कौन से कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स रह गए या एंगल्स रह गए जिस पे अभी मज़ीद गुंजाइश है और कुछ लिखना चाहिए, ख़ास तौर पर ये जो जदीद दौर है इसके रेफरेंस है? हाँ, इसमें मैंने बताया कि इसके अंदर अभी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं जो कायदे के रिकॉर्ड में मौजूद है। ये चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कायदे में एज गवर्नर जनरल जो है उसकी अगरचे 1948 में फिरोज शाह ने पहले स्पीच स्टेटमेंट्स कायदे में एज गवर्नर जनरल पाकिस्तान वो छपा हुआ है। इसके अलावा उसके अंदर इतनी चीज़ें मवाद और पढ़ा है मैंने, कायदे आर्काइव में पढ़ा, गवर्नर जनरल फाइल्स हैं उसके अंदर भी काफ़ी मवाद पड़ा है, जो उसके खतूत हैं, उसके लेटर्स हैं कि डिफरेंट शख्सियात से मिला है, वो भी रहता है, वो कहीं छपा नहीं है। तो इस और उससे पता चलता है कि कायदे-ए-आज़म का जो वर्ल्ड लेवल व्यू है वो क्या है। मुख्तलिफ एम्बेसडर से मिलता है कि मसलन मैंने एक इंग्लिश एम्बेसडर था, उसने कायदे-ए-आज़म से 47 या 48 में मुलाकात की, कराची में था ना उस वक्त कैपिटल, तो उसने अपनी रिपोर्ट इंग्लैंड भेजी, मैंने इंडिया ऑफिस का रिकॉर्ड से पढ़ी। तो उसने कहा कि जिना जो कश्मीर पे इशू चल रहा है तो जिना का स्टांस बिल्कुल सही है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर आगे सपोर्ट नहीं किया उसको, क्योंकि वो उनके एम्बेसडर की रिपोर्ट एक बड़ी बात है। हाँ, वो मेरे पास है वो रिपोर्ट ऐसी, वो मैंने छापी नहीं है, वो उसका थोड़ा सा हवाला मैं किसी आर्टिकल में दिया है। तो कहने का मकसद ये है, तो कायदे-ए-आज़म की आर्गूमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि मुखालिफ भी उसको इनकार करना उसके लिए मुश्किल था। तो ये चीज़ें शख्सियत की ऐसी चीज़ें जो है ना वो अभी कम हाईलाइट अभी नहीं हुई, इसका मतलब हमारे अंदर जज्बातियत बहुत ज़्यादा है हमारे, ये भी है ना। अब मसलन हम सारों काफरों को काफर एकदम कहते हैं, ठीक है, हमारे टर्मिनोलॉजी बन गई है। यूरोप में आप देखें वो मुसलमानों को बोलने खिलाफ दिल से आपके खिलाफ काम करेंगे, ऊपर से आपका नाम नहीं लेंगे। सही है, ठीक है। कायदे-ए-आज़म ने वहाँ से लर्न किया था, उन्होंने कहा भी ये ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, कायदे-ए-आज़म ने उनकी हिस्ट्री को बड़ी क्लोजली पढ़ा है और उनको उसकी तकारीर में मौजूद है कि छपी हुई भी हैं, लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, कि उन्होंने जिस तरह ज्यूज़ और क्रिश्चियन सदियों लड़ते रहे, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करके मुसलमान वर्ल्ड के खिलाफ एक बन गए। ठीक है, हमने इसे लर्न नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ तक उसने उसका है कि ये देखें, हाँ, ट्रेडिशनली तौरात और बाइबल 2 अलग किताबें हैं, ठीक है, उन्होंने इसको इकट्ठा कर दिया। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट करके एक ही कर दिया। और देखिए उन्होंने, हालांकि एक फरीक ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल है, लेकिन कातिल और मक़तूल दोनों एक हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन मुसलमान जो है दुनिया उसको इकट्ठा होना चाहिए, और फिर हमें भी लर्न करके मुखालिफों को ऐसी बात नहीं करे एकदम वो इकट्ठे हो जाएं।
ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بڑی کافی کام کی چیزیں یہ قائد اعظم سے سیکھنے والی بات ہے. یہ ورلڈ ویو جو ہے قائد اعظم کا، اس کو آج کے دور میں سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر مزید پروجیکشن کی ضرورت ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ. اور یہ جو ہمارے پرابلمز ہیں، اور یہ ہمارا دیکھیں ہم پاکستان جو کھڑا ہے، آپ دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے، اور یہ اب اللہ کی مہربانی قائم دائم ہے. اور لیکن اس کے خلاف انڈیا اور ورلڈ بعض طاقتوں کو ساتھ ملا کر کانسٹنٹلی اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں جو اسٹریٹجی بنانی چاہیے وہ جو پریگمیٹک ہو اور ریئلسٹک ہو اور جذبات میں گری ہوئی نہ ہو. یہ قائد اعظم کا یہ بس کی بات کا تو بات ایسے کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں یہ کولڈ بلڈڈ مین، یہ لفظ ہے، حالانکہ کولڈ بلڈڈ نہیں تھا. اس کے آپ دیکھیں جب اس کا میں نے بتایا تھا یہ اس کے خلاف جب چارج لگا تو قائد اعظم نے اگلے دن کورٹ میں بیان دیا، جب پونا کی میں نے اس نے کہا جب یہ مجھ پہ چارج لگا میں ساری رات سویا نہیں. اچھا. سویا نہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو مجھ پہ ایسے ہی چارج لگ گیا. اور مخالف آدمی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ یہ اس کی بہت بری بات ہے کہ میں تو جس کے وہی یہ جو کہا کہ انہوں نے کوئی ووٹ خریدا ہے 500 روپے جو ووٹ دیا تھا، تو یہ بات ہے. اور پھر اس نے اس کو یہ قائد اعظم کا ورڈز کا جو اس کا استعمال ہے، انگریزی بھی اس کو مانتا ہے. مثلا 1918 کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے جو میں نے انڈیا آفس کے ریکارڈ سے لندن سے پڑھی، اس میں یہ جو ولنگٹن وائسرائے کے خلاف ڈیمانسٹریشن لیڈ کیا نا قائد اعظم نے، قائد اعظم اس کی وائف تھی جنہاں نئی شادی ہوئی تھی، تو اس میں گاندھی بھی شامل تھا، اکٹھے تھے. اس وقت ان کو خیال آیا کہ ان دونوں کو اریسٹ کیا جائے، دونوں بڑے خطرناک ہو رہے ہیں. اب اس اریسٹ پر اختلاف پیدا ہوا انٹیلیجنس رپورٹوں کا. ایک نے کہا کہ اس کو اریسٹ کرنے کا فائدہ کتنا ہے، اس کو ایک جو لبل باب ہے وہ یہ ہے گاندھی کو اگر اریسٹ کریں گے نا تو اس کو آئیڈیاز کو ہم ان کو نلیفائی کر سکتے ہیں. جناح اتنا کیئرفل ہے ورڈز کی استعمال میں، آپ اس کو عدالت میں مقدمہ بھی چلائیں گے، ایسے الفاظ یہ بولتا ہے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے اور آپ کو بدنام کر دیں گے. واہ واہ، صحیح بات. اس لیے اس کو نہ پکڑنا زیادہ بہتر ہے. یہ آپ نے وہ انٹیلیجنس رپورٹ میں پڑھی ہے بات، یعنی اس 1918 میں کہا کہ اس کو پکڑ کے مصیبت بن جائے گی آپ کو. یہ آپ کی اس کے آئیڈیاز جو ابھی کم لوگوں کو پتہ ہے اور پھیل جائیں گے اس کے، کہ اس کے آئیڈیاز زیادہ پھیلاؤ نہیں، موقع نہ دے اس کو. یہ آپ دیکھیں انگریز حکمران اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں. اچھا، وہ جو کہتے ہیں کہ قائد اعظم کبھی جیل نہیں گئے، تو اس کے پیچھے پھر یہ بھی ایک وجہ کہ وہ ویسے، بلکہ قائد اعظم کی بعض انگریزوں کے میں نے اس کے 1928-29 کا ایک وائسرائے میں نام بھول رہا ہوں اس کا، کہ اس نے لکھا ہے کہ اور ایک برٹش پارلیمنٹ کا منسٹر کا بھی بیان ہے کہ جناح کے آئیڈیاز کو لے کر ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور ہماری پاور ہم اس کا کاؤنٹر کر لیتے ہیں. اس لیے جناح کی بات کو سننا بڑا ضروری ہے. مخالف کہہ رہا ہے، صحیح بات ہے نہیں. اب دیکھو جس کے بارے میں مخالف کہہ رہا ہے کہ اس کی بات سے ہم لرن کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں اور اس کو کاؤنٹر کیسے کریں. اس سے بڑی کیا بات ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی یہ سوال کہ آپ جب اپنی لائبریری یا اپنے ادارے کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، پھر خاص طور پر پی ایچ ڈی اسکالرز آتے ہیں، تو آپ اب کون سے اسپیکٹس دیکھتے ہیں کہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو جدید دور کے جو چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے، ان کو ٹیک اپ کرنے کے لیے قائد اعظم کی سوچ کے وہ پہلو ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. جیسے اب جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ یہ تو اب ہے بیٹل آف آئیڈیاز وچ ول کیپ گوئنگ آن. اب اس صورتحال میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہاں نیریٹو کیا بن رہا ہے. یعنی انہوں نے پکڑ کے ہندوتوا فلاسفی کے انڈر مودی سرکار نے مسلم ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ وہاں انڈین کاؤنسل آف
ہسٹوریکل ریسرچ آف انڈیا اور یہ اور وہ، ان کے پاس تو پہلے ہی لکھا ہوا تھا کیمبرج ہسٹری آف انڈیا، آکسفورڈ ہسٹری آف انڈیا. ہمیں اپنی تاریخ صحیح فوٹنگز پہ اپنے نیریٹو کے ساتھ، پاکستانی نیشنلسٹ نیریٹو کے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت تھی. اس کے لیے یہ ادارے تھے. چند ادارے مزید بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہر وقت ہم نمبر گیم میں نہ رہیں اور اس سورس میں نہ رہیں کہ جی آپ کے ادارے کما کیا رہے ہیں. اور بھئی ایسے ادارے تو امریکہ بھی جب بناتا ہے، دنیا کا کوئی ملک بھی بناتا ہے، تو وہ انہیں فنڈ کرتا ہے. ہسٹری رائٹنگ جو ہے وہ کوئی ریسورس جنریٹنگ، ہم کوئی جمعہ بازار نہیں لگا سکتے. ہمارے لیے ہسٹری کو ایکسپلور کرنا، وہ سالہ سال بیٹھ کے سوچنا اور تحریر کرنا. یعنی شیو کمار دتا کی کتاب 2018 میں آ جاتی ہے اور وہ فرام جناح ٹو جہاد لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کاؤنٹر نیریٹو کون لائے گا، کہاں سے آئے گا؟ ہمیں لکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہاں اس کا حالانکہ جناح قائد اعظم اس جو نیریٹو ہمیشہ سے اس کے دور خلاف دور رہے. یعنی ان کا پراپیگنڈا یہ کہ مسلمانوں نے مذہب کا نام استعمال کر کے الگ ملک لے لیا. میرا کلیم یہ ہے ایز اے ریسرچر، ایز اے طالب علم تاریخ کے، کہ قائد نے کہیں بھی کبھی بھی مذہب کا نام اس طرح سے استعمال نہیں کیا جیسے کانگریس سیاست میں مذہب کا تڑکا لگا رہی تھی. تحریک خلافت اس کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ قائد نے تحریک خلافت میں اس تحریک کی مخالفت کی، تحریک ہجرت کی مخالفت کی کہ یہ مسلمانوں کے خلاف چلی جائے گی، مسلمانوں کو نقصان ہو جائے گا. حالانکہ اس سے بڑی مذہبی تحریک کون سی تھی؟ ساری مذہبی جماعتیں تو قائد کے خلاف کھڑی تھیں. انہیں کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اسلامک نیشنلسٹ تھے، جو انڈین نیشنلزم کی لائن کو ٹو کر رہے تھے، وہ بھی قائد کی مخالفت کر رہے تھے. قائد کو تو جو مکھی ایگزیکٹلی لڑنی پڑ رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، مسلمان مذہبی جماعتوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف. اور وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں جو مذہب کا شدید ایلیمنٹ استعمال کرنا شروع کیا وہ گاندھی نے یہ استعمال کرنا ورنہ شروع اس سے کیا. پہلے تو اس طرح سے نہیں تھا. جی اور اسی کی ریپرکشن یعنی پولیٹکس میں بظاہر سیکولر پولیٹکس میں. ہاں جی ورنہ مذہبی فرقہ وارانہ جماعتیں تو تھیں، لیکن بظاہر سیکولر پولیٹکس میں جس طرح سے گاندھی نے شروع کیا مذہب کا استعمال وہ نہیں ہوا تھا. وہ نہیں ہوا. اور جتنی مطلب اس حساب سے پریگمیٹک سیکولر پولیٹکس تھی قائد کی، ایسی پولیٹکس آپ کو اس فیز میں کہیں کسی اور لیڈر کی نظر نہیں آئے گی. ان پہلوؤں کو ایک تو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا ان اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جو تاریخ پہ قلم دانی کر سکتے ہیں، جو اس پہ سوچ بچار کر سکتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں اور جو کاؤنٹر نیریٹو لا سکتے ہیں. یعنی یہ سوچ لینا، لکھ لینا عجیب بات ہے. ہم ایک عجیب اس میں ہوتے ہیں کہ جی انڈین اسکالر بڑا کوئی اچھا کوئی کام کر لیتے ہیں. فرام جناح ٹو جہاد کتاب کا ٹائٹل ہی اتنا انٹاکسیکیٹڈ ہے کہ آپ قائد جیسے بندے کو کس سٹریم سے ملا رہے ہیں. اس کو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کہتے ہیں، یعنی ایگزیکٹلی دانشمندانہ بددیانتی. اور دوسرا ایک دیکھنے کو ہمیں یہ چھوٹا سا پہلو لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نیڈز این ادر جناح. اس سے ہمارا انٹیلیجنسیا، ہماری اسٹیٹ، ہمارا جو سارا پیرافرنیلیا ہے وہ کیوں کیش نہیں کروا رہا؟ ہم قائد کی پولیٹکس کے، پریگمیٹک پولیٹکس کے وہ ایلیمنٹس کیوں اجاگر نہیں کر پا رہے جو ہم انڈیا کے باقی کمیونٹیز کو بتائیں اور وہ یہ کہیں کہ جی ان فوٹنگز پہ ہم بھی آزادی اس ہندوتوا سے لے سکتے ہیں. اور یہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. ہندوستان سے ایک دو اور پاکستان نکلنے کی ضرورت ہے. ہندوستان سے باقی جو اقلیتی قومیتیں ہیں انہیں ہندوستان کے استبداد سے آزادی کی ضرورت ہے. اور میں یہ حکومت پاکستان کو، سرکار کو اور سب کو اس وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے نیریٹو کو پروموٹ کرنے کی بے حد ضرورت ہے اور حکومت پاکستان کو اس پہ سیریسلی سوچنا چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب آپ کا، اور پروفیسر ڈاکٹر ساجد اعوان صاحب. ایک بہت ہی اہم موضوع پر جس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہے کیونکہ سینکڑوں کتابیں قائد اعظم پر لکھی گئی، لیکن بڑی افیکٹو کتابوں کا اور افیکٹو
میتھڈس کا میتھڈولوجی کا ذکر کیا کہ قائد اعظم کی تھاٹس کو کس طرح اگلی جنریشن تک پہنچا سکتے ہیں. یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت ہمارا یہ عشرہ گزرا. یہ تمام تر پروگرام جو ہیں یقیناً بہت زیادہ معلوماتی ہیں. اگر آپ یہ رپیٹ دیکھنا چاہیں تو ہمارے سچ ٹی وی کے آفیشیل فیس بک پیج ہے, آفیشیل یوٹیوب پیج ہے, آپ وہاں پہ جا کے یہ تمام تر پروگرام جو یہ پورا عشرہ کا جو ہے سیلیبریٹ کیا گیا سچ ٹی وی کی جانب سے, یہ تمام تر پروگرام آپ وہاں پہ رپیٹ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں خود بھی, اور اپنے بچوں کو بھی یہ سنا سکتے ہیں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.